बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की सेहत के हवाले से। कल रात को ये फ़ैसला किया गया कि कराची से डॉक्टर ताहिर शमसी को लाहौर बुलवाया गया और आपको भी बताते चलें कि अब नवाज़ शरीफ की जो खून में प्लेटलेट्स का कम होना है इसे लेबल कर दिया गया, यानी इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा का नाम दे दिया गया, ITP, जिसकी कोई वजह नहीं होती। मुमकिन है कि जो दवाएं वो इस्तेमाल कर रहे थे दिल के आर्जे की वजह से उनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये कम होना शुरू हो जाते हैं। 100 में से कोई 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जिनको ये दवाएं खाने से ये साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। उसके बाद ऐसे पेशेंट्स को कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते हैं, बहुत केयर की जाती है। ब्रश करना जो कि मसूड़ों से खून आने का ख़तरा होता है और शेव करने के लिए मना कर दिया जाता है, क्योंकि कोई भी छोटा से छोटा ज़ख़म या कोई भी ऐसी जगह जहाँ से खून का इखराज शुरू हो जाए तो फिर रुकता नहीं है, क्योंकि खून में इतने प्लेटलेट्स नहीं होते कि वो खून को जमा के खून का बहना रोक सकें। बहरहाल नाज़रीन, अब कहा यह जा रहा है कि नवाज़ शरीफ की तबीयत जो है वो क़दरे बेहतर है, लेकिन उसके साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे मरीम नवाज़ के लिए कहा गया है कि जो हस्पताल है, सर्विस हस्पताल, उसमें नवाज़ शरीफ साहब के कमरे में मरीम नवाज़ साहिबा के रहने का यानी उनकी रिहाइश का इंतज़ाम किया जाए ताकि वो अपने वालिद मोहतरम की देखभाल कर सकें। एक खुश आइन कदम है इंसानी हमदर्दी के तौर पे। एक मुअम्मर शख्स जो कि इस वक्त अस्पताल में है और जिसकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही थी, उनके लिए ये ऐलान करना एक अच्छी बात है। बहरहाल नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल का इजहार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ये कहना था कि जो कुछ हो रहा है, ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक मीडिया टॉक की, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये कहा कि अगर उनके वालिद यानी आसिफ अली ज़रदारी को कुछ भी हुआ तो उसका पर्चा हुकूमत पे कटाया जाएगा। इसी तरह उन्होंने नवाज़ शरीफ से भी हमदर्दी का इजहार किया। यहाँ नाज़रीन, आपको हम एक बहुत अहम बात ये बताते चलें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का एक वफ़द जो है वो नवाज़ शरीफ की इयादत के लिए रवाना किया जाएगा। और आपको ये भी बताते चलें कि आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है, खैरियत भी दरियाफ़्त की उन्होंने और आवाम से नवाज़ शरीफ की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी की दुआ की अपील भी की है। साथ ही साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ये कहते हैं कि MQM का वफ़द जो है वो नवाज़ शरीफ की मिजाज पुरसी के लिए जाएगा। वो जिन सियासी हालात से गुजर रहे हैं सबके सामने हैं। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से रब्ता हुआ। इसी वाले से नाज़रीन हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा जनाब अमीनुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम अमीनुल हक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब जी। अच्छा अमीन भाई, ये बताइएगा कि एक खुशाइन कदम जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से एक वफ़द भेजने का फ़ैसला किया गया है जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की अयादत के लिए जाएगा, क्या कहते हैं सर आप? देखिए, MQM पाकिस्तान एक जमहूरियत पसंद सियासी जमात है कि जमहूरी असूलों के मुताबिक आगे के चलकर अपनी सियासी जदोजहद कर रही है। और मैं समझता हूँ जमहूरियत का सबसे बड़ा हुस्न है कि आपकी जो सियासी मुखालफीन है उनकी भी जाती जो परेशानियां होती हैं या कम अज कम अगर कोई प्रॉब्लम में कोई शख्स रहता है या कोई पार्टी रहती है तो उस हवाले से भी उसका ख्याल रखा जाता है। आज अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो कायद हैं या 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं मियां नवाज शरीफ साहब, इनकी तबीयत यकीनन नासाज है बल्कि किसी हद तक परेशान गुन भी है। तो MQM पाकिस्तान ने बिल्कुल बाहमी मशावरात के साथ फैसला किया कि उनके टॉप लीडरशिप के साथ राब्ता किया जाए और सबसे पहले डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने बज़ाहिर खुद शहबाज शरीफ साहब को फोन किया, नवाज शरीफ साहब के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और न सिर्फ नेक ख्वाहिशात बल्कि MQM के तमाम कारकुनान पे जोर दिया, उनको हिदायत की कि वो मियां नवाज शरीफ साहब की जल्द अज जल्द मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ भी करे। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा गुडविल जेस्चर है। इसके साथ साथ जिसे कहते हैं कि टेलीफोनिक राब्ता, उसके बाद MQM के तरफ से प्रेस स्टेटमेंट। अब मैंने बता खुद भी या सादिक साहब को फोन करके भी MQM के तरफ से मैसेज कराया है कि दुख की घड़ी में MQM आपके साथ है
اور انشاءاللہ تعالی اگر چیزیں مضبوط رہی تو کل یا پرسوں MKM کا ایک بڑا وفد جو ہے لاہور بھی جائے گا، میاں نواز شریف کی عادت کرے گا اگر ممکن ہو سکا تو، ورنہ ڈیفینیٹلی شہباز شریف اور ان کے خاندان سے بھی ان سے ملاقات کرے گا اور اپنی تشویش کا اظہار کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں حکومت کی بھی زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے فوری طور پر میاں صاحب کو ہاسپٹل میں شفٹ کیا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذاتی معالی ڈاکٹر عدنان کو بھی میڈیکل بورڈ میں شامل کیا، اور اب جو خبریں آخری اطلاعات یہ ہیں کہ مریم صاحبہ کو بھی اب اپنے والد کی ذمہ داری کے لیے غالباً ان کو بھی ہاسپٹل لایا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی مخالفت اپنی جگہ پر ہونا چاہیے، لیکن ذاتی حیثیت میں لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ رہنا چاہیے، اور دیٹ از دا بیوٹی آف دا ڈیموکریسی۔ اچھا امین الحق صاحب، یہاں تھوڑا سا ماضی پہ نظر ڈالنا چاہیں گے۔ اگر ظاہر سی بات ہے تمام لوگ جانتے ہیں 1988 میں جب MQM جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے علیحدہ ہوئی تھی، اور پھر کمبائنڈ اپوزیشن پارٹی کا ایک بڑا جلسہ 1988 میں کراچی میں کیا گیا، جو میرے خیال میں شاید آج تک کبھی کسی اپوزیشن پارٹی، کمبائنڈ اپوزیشن پارٹی کا اتنا بڑا جلسہ مزار قائد پہ پہلے نہیں ہوا ہوگا۔ اس کے بعد ایک پوری موومنٹ چلائی گئی، پھر MQM جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ گورنمنٹ میں شامل ہوئی، پھر سر 92 کا آپریشن جس میں MQM مستقل کہتی رہی کہ یہ آپریشن دراصل MQM کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن یہ آپریشن ہوا، کنٹینیو رہا، پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس آپریشن کو کنٹینیو کیا۔ اگلے ٹینیور میں نواز شریف صاحب نے کوئی نرم گوشہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے لیے نہیں رکھا۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں یعنی لاسٹ ٹینیور کی جو 2013 سے 2018 تک تھا، اس میں بھی نواز شریف صاحب یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے متحدہ قومی موومنٹ کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھا گیا۔ یہ تو سر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی فراخ دلی ہے کہ اس نے یہ خاص طور پہ ایک جذبہ ہمدردی کے تحت جو ہے وہ یہ وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ سر کیا کہتے ہیں، اگر ماضی پہ نظر ڈالیں تو کیا کوئی نرم گوشہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے لیے؟ دیکھیں پالیٹکس میں اپس اینڈ ڈاؤن تو آتے رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سربراہ تھے انہوں نے غالباً if I'm not wrong کہ پرویز الہی صاحب کو بے نظیر کے قاتلوں کے قسم میں شامل کیا تھا، اور کچھ ہی مہینے کے بعد ان کو اپنا ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بنا لیا جی، اور کل تک ایک دوسرے کو روڈوں پہ گھسیٹنے کا الزام دینے والے بھی آپس میں مل کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی اور جہاں تک MQM کا تعلق ہے، MQM اصول پسند سیاسی جماعت ہے اور اپنے فیصلے باہمی مشاورات کے ساتھ کرتی ہے۔ تو 2013 سے 2018 کی بات کی آپ نے میاں صاحب وزیر اعظم سے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سب سے پہلے انہیں وزیر اعظم بننے میں مبارکباد بھی دیا تھا جی جی، اور اس کے بعد ان کے ساتھ مسلسل جسے ہم MQM اپوزیشن میں تھی، لیکن اس کے باوجود جب اسلام آباد میں دھرنا ہوا تو MQM پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑی رہی اور جمہوری روایت کے ساتھ کھڑی رہی کہ پارلیمنٹ کو ہر صورت میں سپریم ادارے بنانے کے طور پر رکھا۔ اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب مسلم لیگ کی حکومت مشکل میں آئی اور شاہد فضال عباسی کو ووٹ آف کانفیڈنس کی ضرورت پڑی وزیر اعظم بننے کے لیے، تو پاکستان مسلم لیگ کا وفد گورنر زبیر صاحب، اس وقت کے گورنر زبیر صاحب اور ان کے ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ کراچی میں حاضر ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب خود تشریف لے کر آئے تھے MQM کے مرکز بہادر آباد سے اور درخواست کی تھی کہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس، شاہد حسین عباسی صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس کو ووٹ دیا جائے۔ چونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور اپنے گھر میں آئے ہوئے لوگوں کو بالکل منع نہیں کرتے، ہم نے ایک اچھی طریقے سے ان کو ووٹ آف کانفیڈنس بھی دیا۔ اس کے عوض MQM نے کسی وزارت، کسی گورنرشپ، کسی مشیر کی بات نہیں کی تھی، بلکہ اس وقت بھی MQM پاکستان نے اربن ڈیولپمنٹ پیکیج کی بات کی تھی، غالباً 25 ارب کا ڈیمانڈ کیا تھا، اور ان میں سے کچھ پیسے اب ڈیلیور بھی ہو گئے ہیں۔ تو سیاست میں جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اپس اینڈ ڈاؤن از اے پارٹ اینڈ پارسل آف دس پالیٹکس، تو میرا خیال ہے کہ یس ملک کے وسیع تر مفاد میں اور جسے کہتے ہیں کہ جمہوری روایت کا قائم و دائم رکھنے کے لیے اور بالخصوص پورے پاکستان اور بالخصوص صوبہ سندھ میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ان تین چیزوں کو مد نظر رکھ کر MQM فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرتی ہے اور اپنے تمام سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی
ہر وقت ہاتھ ملانے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اچھا امین بھائی، یہاں آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آج متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور APMS آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے جو ہے وہ خاص طور پہ مہاجر ثقافتی میلے کا انعقاد کیا، اور یہ جو ثقافتی میلہ ہوا اس میں مشاعرہ بھی ہوا۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ خوشائن بات ہے کہ اب کراچی میں اس قسم کی تقریبات یا اس قسم کے ثقافتی میلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، کیا کہتے ہیں سر آپ؟ دیکھیے یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو کہ اربن سندھ کی ایک بڑی طلبہ تنظیم ہے، جو کراچی یونیورسٹی ہو، ڈام میڈیکل کالج ہو، فیڈرل اردو یونیورسٹی ہو، سرکیت یونیورسٹی، ان تمام جگہوں پہ اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہے، اور اتنا بڑا پروگرام 3 روزہ جو انہوں نے مہاجر ثقافتی میلہ کا انعقاد کیا، اس میں مختلف ہے، جیسے آج شورا کرام کو بلایا ہوا تھا، اسی طرح آج قوالی نائٹ بھی رکھی تھی، تو اس طرح کا پروگرام، اور اس میں اتنے ہزاروں کی تعداد میں، آئی ریپیٹ کہ ہزاروں کی تعداد میں طلباء اور طالبات کا موجود رہنا اور مہاجر ثقافتی میلے میں شریک ہونا، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یس جو چیز 2018 کے الیکشن میں پاکستان کے عوام کو دکھایا گیا تھا کہ MKM کی سیٹیں کم کر کے، میں سمجھتا ہوں کہ عملاً اس کے برعکس ہے۔ یہ شہر کے تمام لوگ، نوجوان ہو، بزرگ ہو، خواتین ہو، طلباء اور طالبات ہیں، وہ MKM اور APMS کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے۔ میں APMS کے تمام ٹاپ لیڈرشپ کو آپ کے توسط سے زبردست پرائز تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے ویل آرگنائز اور سسٹمیٹک پروگرام کا، اور اتنی بڑی تعداد میں طلباء اور طالبات، اور گڈ نیوز یہ تھی کہ اس میں بڑے نامی گرامی شورا کرام بھی موجود تھے، جامعہ کراچی کے ٹیچر بھی موجود تھے، تو یہ ایک بڑا کامیاب پروگرام ہوا، اور انشاءاللہ تعالی اس طرح کے پروگرام شہر میں جاری و ساری رکھے جائیں گے۔ سر اسی حوالے سے میں جاننا چاہ رہا تھا امین الحق صاحب کہ ماضی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی کریڈٹ پہ بڑے بڑے مشاعرے ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہیں، بڑے بڑے میلے ہیں سر، طالب علموں کی حد تک اپنی جگہ، لیکن کیا ڈسٹرکٹ لیول پہ، خاص طور پہ DMC لیول پہ کوئی اس قسم کا پلان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ثقافتی میلے اور اس قسم کے جو مشاعرے جو پہلے ہوا کرتے تھے، کیونکہ کہا ہی جاتا ہے کہ جس طریقے کا جو نظم و نسق اور خاص طور پہ ڈسپلن متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے فنکشن میں نظر آتا تھا، کسی اور سیاسی جماعت کے پارٹی یعنی جلسے میں یا کسی بھی فنکشن میں اس قسم کا نظم و ضبط نہیں نظر آتا۔ تو سر کیا دوبارہ سے اس روایت کو دوبارہ رائج کرنے کے لیے کوئی کوششیں کی جا رہی ہیں، کچھ پلان کیا جا رہا ہے کہ جو کراچی کے عام شہری ہیں وہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں اس قسم کے میلے اور مشاعرے ان میں شرکت کر سکیں؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی پتا ہے شہر میں، اور آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے پورے پاکستان کے عوام کو بھی پتا ہے کہ پچھلے 5-6 سالوں میں جسے کہتے ہیں کہ MKM کے پر کاٹنے کی کوشش کی گئی، اور MKM کو فائنینشیلی طور پر کمزور کیا گیا، MKM کے جسے کہتے ہیں دفاتر کو بند کر دیا گیا، ہزاروں کے تعداد میں کارکنان کو جیل میں ڈالا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ MKM پاکستان اپنی جگہ پر اس شہر کراچی میں، حیدرآباد میں، میر پرخاص میں ایک مضبوط قوت کے طور پہ موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی ماضی کے وہ روایتیں جو MKM کا خاصہ رہی ہے، جو ٹاپ لیول پہ جو ڈسپلن ہے، اور آج بھی جب ہم نے کراچی یونیورسٹی میں ہزاروں کے تعداد میں طلباء اور طالبات موجود تھے، ایک بڑا ڈسپلن نظر آیا کہ طالبات بھی بیٹھے ہوئے تھے، طلباء بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اپنی بہنوں کا اسی طرح کا احترام رکھا گیا، کسی قسم میں کوئی الٹ بازی نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یس، ہم بین الاقوامی میلہ بھی کراچی میں انعقاد کریں گے، اسی طریقے ادبی میلوں کو بھی انعقاد کیا جائے گا، مہاجر ثقافتی میلے کو بھی انعقاد کیا جائے گا، چاہے وہ DMC لیول پہ ہو یا KMC لیول پہ ہو یا MKM اپنے لیول پہ کرے۔ یقیناً ہم ماضی کے تمام یادوں کو تازہ کرتے رہیں گے، اور کوشش ہوگی کہ وہ تمام چیزیں ویل آرگنائز اور ویل ڈسپلن رہیں۔ بہت شکریہ امین الحق صاحب، رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے۔ ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔
جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے خاص طور پہ ایک جو ثقافتی میلہ لگایا گیا کراچی یونیورسٹی میں، اس کے حوالے سے بات کی. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے آج ثقافتی میلے کا انعقاد کیا گیا تھا. یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نہ صرف متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بلکہ پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے بھی ایک ٹیلنٹ شو، ایک ایوارڈ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، جہاں مصطفیٰ کمال جو کہ چیئرمین پاک سرزمین پارٹی ہیں، ان کی موجودگی وہاں رہی اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی. ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی کے رہنما ہیں عظیم میمن صاحب. السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم پروگرام میں. تھینکس فار انوائٹنگ. سر، آپ سے ہم گفتگو کریں گے، کچھ اور مزید ٹاپکس ہیں وہ لے لیں، اس کے بعد ہم اس ثقافتی جو پروگرام تھا اس کی طرف بھی آئیں گے اور پاک سرزمین پارٹی کے حوالے سے کراچی کی سیاست کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے. ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کراچی کے علاقے اسٹیل ٹاؤن میں پولیس اسٹیشن میں پولیس تشدد سے نوجوان کی ہلاکت ہوئی ہے اور عبدالقادر جو ہے وہ یعنی کام کر کے گھر سے آ رہا تھا تو پولیس سے منہ ماری ہو گئی، جس میں پولیس نے گرفتار کر لیا. تشدد کی وجہ سے مبینہ طور پہ اس نوجوان کی ہلاکت ہو گئی اور ورثہ جو ہیں وہ لاش لے کر جناح ہسپتال گئے اور وہاں پہ احتجاج بھی کیا گیا. اسی وجہ سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر حلیم عادل شیخ نے آج جناح ہسپتال میں ورثہ سے ملاقات بھی کی اور انہوں نے کہا ہے کہ ورثہ کو انصاف دلایا جائے گا. یعنی یہ جو پولیس کی حراست کے دوران یہ اس طریقے سے کسی ایک ملزم کا جاں بحق ہو جانا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عبدالقادر پر یہ تشدد کا پہلا واقعہ نہیں ہے، پہلے بھی پولیس کی حراست میں کئی بار بے گناہ لوگ جو ہیں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں. ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف آئی جی سندھ نے نوٹس لے کر کارروائی، یعنی حلیم عادل شیخ صاحب نے یہ خاص طور پہ کہا ہے کہ آئی جی سندھ جو ہیں وہ جو اس واقعے میں ملوث پولیس اہلکار ہیں ان کے خلاف نوٹس لے کر کارروائی کریں، ان کو سسپینڈ کیا جائے. اور یہ بھی کہا حلیم عادل شیخ نے کہ وہ ورثہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور یعنی مکمل انصاف ورثہ کو دلایا جائے گا. ناظرین، اس قسم کے واقعات ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن یعنی جب بھی کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے کچھ عدالتی نظام کی وجہ سے لوگوں کو انصاف ملنے میں اس قدر دیر ہو جاتی ہے کہ ملزمان کا صحیح تعین نہیں ہو پاتا. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ساہیوال کا جو واقعہ ہوا جس میں ایک شخص جو کہ اے ٹی ایم مشین میں یعنی اس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویسے تو اس کے والد نے باقاعدہ شناخت کر کے اس کے لیے لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ کہیں گم ہو جائے تو اسے واپس گھر پہنچا دیا جائے، لیکن پولیس نے سی سی ٹی وی کی مدد سے اسے گرفتار کیا اور پھر اس کی انٹروگیشن چلتی رہی، یعنی پوچھ گچھ چلتی رہی. ابتدا میں وہ شخص اپنے آپ کو گونگا بتاتا رہا، لیکن بعد میں جب اس نے زبان کھولی 2 دن کے بعد تو پھر اس نے بتایا بھی اور ظاہر سی بات ہے اس دوران اس پہ تشدد بھی کیا گیا اور پولیس یہی سمجھتی رہی کہ جب اس کی طبیعت ناساز ہوئی تو پولیس نے یہ خیال کیا کہ شاید یہ شخص دوبارہ سے کوئی اداکاری کر رہا ہے، لیکن وہ شخص واقعی اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور تشدد کی وجہ سے یا طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ بھی جاں بحق ہو گیا. اس واقعے کو بھی بار بار یاد کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ غریبوں کو انصاف نہیں مل رہا. یعنی ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو ذہنی طور پر معذور بتا بھی رہا تھا یا اس کے گھر والے بھی اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے، لیکن پھر بھی اس پہ تشدد کیا گیا اور اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی، جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ باقاعدہ پولیس سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں کوئی بات کہوں گا یا سچ بولوں گا تو مجھے مارو گے تو نہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ کلچر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے شہر سے، ہمارے ملک سے ختم ہونا چاہیے. انٹروگیشن اپنی جگہ، لیکن بیجا تشدد کسی پہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی ملزم ہو، جب تک اس پہ وہ جرم ثابت نہیں ہو جاتا وہ مجرم نہیں ہوتا اور یہ جو جرم ثابت کرنا ہے یہ عدالتوں کا کام ہے. یعنی جب تک کہ عدالتیں کسی بھی ملزم کو مجرم قرار نہ دیں، ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے، نہ پولیس کو نہ کسی اور شخص کو. ہم اکثر گلی محلوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ اکثر ایسے چور ڈکیت جو عوام کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں تو عوام کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ وہیں انصاف کر دیا جائے. یعنی اکثر ایسے ملزمان کو تشدد کر کے باقاعدہ ہلاک بھی کر دیا گیا، جو کہ ایک غلط روایت ہے. چاہے عوام ہو یا پولیس ہو، جب تک کہ عدالتوں سے اس ملزم کو مجرم نہ قرار دیا جائے اس وقت تک
اس پہ ظلم کرنا یا تشدد کرنا یہ بالکل غلط بات ہے. بہرحال ناظرین اب ہم بڑھنا چاہیں گے اپنی اگلی سٹوری کی جانب اور ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب کے حوالے سے. آج انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ مجھے مذاق کا نشانہ بنانے کے لیے ڈائریکٹر گاربیج بنایا گیا تھا، لیکن لوگوں کی کالز آئیں اور لوگوں نے یقین دلایا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. عظیم صاحب مجھے بتائیے گا کہ جس وقت یہ نوٹیفیکیشن نکالا گیا، بیسیکلی تو یہ نوٹیفیکیشن مصطفیٰ کمال صاحب کے کہنے پہ، ان کے چیلنج پہ نکالا گیا تھا نا کہ آپ یہ مجھے اگر 90 دن کا ٹائم دے دوں میں کراچی کو صاف کر کے دکھا دوں گا، لیکن اب یہ کہنا کہ مجھے مذاق کا نشانہ بنانے کے لیے ڈائریکٹر گاربیج بنایا گیا، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں بلند صاحب، بات یہ ہوئی کہ آپ نے اپنی بات کمپلیٹ کر دی کہ پاک سرزمین پارٹی کے ہمارے سربراہ سید مصطفیٰ کمال نے جیسا کہ کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں 3 ماہ میں کراچی کو صاف کر دوں گا. دیکھیں بات یہ کہ وہ مصطفیٰ وسیم اختر صاحب سمجھ رہے تھے کہ میں انہیں جو ہے وہ ڈی گریڈ کر کے، کیونکہ وہ ڈے بائی ڈے ہٹ ہو رہا تھا، پی ایس پی کی طرف سے ڈے بائی ڈے بات ہو رہی تھی کہ کراچی کلین ہم کر سکتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اس بات کا یہ رستہ نکالا جائے کہ پی ایس پی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال کو ڈیگریڈ کر کے ان کو ایک ایسی پوسٹ دی جائے، ڈائریکٹر گاربیج بنایا جائے، تاکہ وہ خود اس سے بھاگ جائیں اور میری اس بات سے، اس موضوع سے میری جان چھوٹ جائے. لیکن یہ حیران کن بات تھا ان کے لیے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کراچی کے لیے، کراچی کے کام کے لیے، کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ گاربیج کے ڈائریکٹر کی پوسٹ بھی قبول کی اور وہ تیار ہو گئے. وہ اسی دن رات 2 بجے لینڈ فیل سائٹ پہنچ گئے اور انہوں نے اپنے ڈائریکٹرز کو کال کر لی کہ آپ آ جائیں اور ہم کراچی کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ان کے لیے بڑا شاکنگ تھا وسیم اختر کے لیے کہ یہ کیا ہو گیا. پھر ان کی میں نے سنا، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اتنی شدید مخالفت پارٹی کی طرف سے بھی آئی کہ جو ہے آپ نے یہ لوز بال کھیل لی اور مصطفیٰ بھائی نے اس پہ چھکا لگا دیا. تو بات یہ تھی کہ ہم تو سنسیئر تھے، اس لیول پہ بھی وہ ہمیں لے آئے، ہم سنسیئر تھے، ہم کام کرنے پہنچ گئے. پارٹی کے چیئرمین ہمارے رات کو پوری ٹیم کے ساتھ، اور آپ یقین کریں کراچی کے عام لوگ اس میں شامل ہو گئے. رات کے 2 بجے ایک میلہ کا سما تھا، لوگوں نے یقین کریں اتنی کالز کیے، آپ اندازہ لگائیں کہ مجھے کالز آنے لگی. تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی الیکشنز کی بات کی جاتی ہے، پاک سرزمین پارٹی کوئی ووٹ ٹیکر پارٹی کے طور پر نظر نہیں آتی. اب اگر بلدیاتی الیکشنز جو ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں، کوئی اسٹریٹجی بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے؟ دیکھیں سر، اب یہ چونکہ ڈائریکٹر گاربیج والی جو بات تھی وہ تو ماضی کا حصہ بن گئی، کیونکہ عدالت نے بھی یہ کہہ دیا کہ نوٹیفیکیشن جو نکلا تھا یہی قانون کے تحت نہیں تھا، تو اس لیے اس کو چیلنج نہ تو یعنی اس کی برطرفی ایسے نوٹیفیکیشن کی چیلنج ہی نہیں کی جا سکتی جو کہ قانون کے مطابق نہ ہو. آپ کیا کہتے ہیں جو اب آنے والے بلدیاتی انتخابات ہیں ان کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائی گئی؟ لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت مجھے کراچی میں پاک سرزمین پارٹی کے علاوہ گراؤنڈ پہ کوئی پارٹی فی الحال نظر نہیں آتی. یہ آپ کی بات کا یہ جواب اس لیے ہے کہ ایم کیو ایم مجھے بتائیں گے ایم کیو ایم نے کس ایشو پہ آج تک بات کیسے گراؤنڈ پہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں ایکسپلین کر رہا ہوں. جو ڈسٹرکٹ چیئرمین ہیں، جو باقاعدہ جگہ جگہ جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے تعلق رکھنے والے 4 ڈسٹرکٹس میں چیئرمین کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہم نے یہ ثقافتی میلہ جیسے پاک سرزمین پارٹی کا یہ ٹیلنٹ شو ہوتا رہا، اسی طرح متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور APMSO کا بھی ثقافتی میلہ جاری رہا. تو سر ایسا تو نہیں ہے کہ گراؤنڈ پہ کوئی دوسری پارٹی موجود نہیں ہے؟ پاک سرزمین پارٹی کی اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے کراچی یونیورسٹی کے اندر 4 روزہ ایک ٹیلنٹ شو کیا، جس کا آج لاسٹ ڈیٹ تھا، جس میں مصطفیٰ بھائی نے شرکت کی. بہت زبردست پذیرائی تھی، بہت بہترین رسپانس تھا. لیکن بات یہ کہ عوام ہمارے ساتھ چلنا چاہتی ہے، ہمیں دیکھنا چاہتی ہے. مجھے بڑا آج افسوس ہوا ایک یہ نیوز دیکھ کے کہ ایم کیو ایم نے کراچی یونیورسٹی کے اندر مہاجر ثقافتی میلہ اناؤنس کیا. میں بڑا حیران ہوں کہ دنیا چاند پہ چلی گئی، دنیا پتہ نہیں کہاں چلی گئی. اس 2.5 کروڑ کے شہر میں 60% مہاجر ہیں تو 40% نون مہاجر آباد ہیں. یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں مہاجر میلہ، مہاجر ثقافتی میلہ کی دعوت دے کے لوگوں کے کہ بھائی نون مہاجر اس پروگرام میں نہ آئے؟ بیسکلی ثقافتی میلہ بھی ہو سکتا تھا، عوامی ثقافتی میلہ بھی ہو سکتا تھا. یہ کون سا میلہ تھا جس میں مہاجر ثقافتی میلہ؟ دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے، بات بس یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کام کرنے کے لیے کچھ نہ ہو یا جب آپ کی کوئی کارکردگی نہ ہو تو ایتھنک پالیٹکس کی جاتی ہے جو ہمارے ملک میں چلتی آ رہی ہے. چاہے انٹیریئر سندھ کی بات کریں یا کراچی کی کریں، ایم کیو ایم کی وہی روایت ہے کہ ایم کیو ایم مہاجر کے نام پر وہی ووٹ لینا چاہتی ہے، کردار کے نام پہ نہیں. کوئی کارکردگی نہیں. آپ کارکردگی کی بات کرتے ہیں، وسیم اختر کی کارکردگی کیا ہے؟ ایم کیو ایم بتائے نا کہ بھائی ہماری وسیم اختر کی بھرپور یہ کارکردگی ہے. عامر خان ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کے ذمہ داران ساتھ کھڑے ہو جائیں، وسیم اختر کے ساتھ گھومیں اور بتائیں کہ دیکھیں یار ہمارا یہ میرے اور ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے. کہاں ہے مجھے بتائیں. بھائی بات یہ ہے کہ مہاجر کے نام پہ سیاست زیادہ دیر نہیں چلے گی.
لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے. پارٹی کا جو قیام ہوا سر، اس میں جب پہلی دفعہ اناؤنسمنٹ کی گئی پارٹی کی سر، تو آپ کی پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال نے بھی تو سب سے پہلے مہاجر نوجوانوں کی تباہی کا نعرہ لگا گئی پارٹی کا آغاز کیا نا سر. مہاجر نوجوان بات ہی صرف یہ کی گئی کہ مہاجر مطلب بالکل یہی بات کی گئی. پہلی جو اسپیچ کی گئی، جو پارٹی کی فارمیشن اناؤنس کی گئی، تو وہ یہی کہا گیا نا کہ مہاجر نوجوانوں کا مستقبل تباہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسری پارٹی بنانے کی ضرورت ہے. تو اب پاک سرزمین پارٹی بنائی جا رہی ہے تاکہ مہاجر قوم کے نوجوانوں کا مستقبل سنوارا جا سکے. سر یہ بات نہیں ہے سر، کتنی پیاری بات ہے کہ دیکھیں اس شہر کے اندر مہاجروں کو نشانہ بنایا گیا تھا کہ نہیں گیا تھا، مہاجروں کے ساتھ ظلم تھا کہ نہیں تھا. تو بھائی کراچی میں رہنے والے مہاجر کراچی کا حصہ ہیں. ہم چاہتے تھے کہ اس سسٹم سے اس جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہے کہ کیا حالات تھے کراچی کے اندر. ہم چاہتے تھے کہ کراچی ڈی ویپنائز ہو جائے، کراچی کے لوگ اپنے کاموں میں لگ جائیں، کراچی کے لوگ بھول جائیں گے اس پہ بھی کوئی ایک آدمی مسلط تھا جو لندن سے اس کو آپریٹ کر رہا تھا. کراچی کے لوگ اس سے آگے بڑھ جائیں، اور کراچی کے لوگ جو دن میں 20 جنازے اٹھاتے ہیں. بس یہ ایک ول تھی سر، یہ ایک مصطفیٰ کمال کی ول تھی جو آئے نا، ایک ول لے کے آئے تھے کہ جو اس شہر میں 20 جنازے اٹھتے ہیں، جس میں مارنے والے کو نہیں پتا کہ کیوں مارا جا رہا ہے اور مرنے والے کو نہیں پتا کہ میں کیوں مر رہا ہوں. دیکھیں، اور وہ الحمدللہ پی ایس پی اور پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین اس چیز میں کامیاب ہوئے کہ اور آج الحمدللہ کوئی ایسا جنازہ نہیں اٹھایا جاتا. ہم نے جو بات کی لبیک کیا اور اس میں کامیابی حاصل کی الحمدللہ. یعنی ابتدائی طور پہ جتنے لوگ پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہوئے تھے، اور جس طرح سے ہم الیکشن سے پہلے خاص طور پہ روزانہ یہ خبریں سنا کرتے تھے کہ ایک پتنگ کٹ کے پاک سرزمین پارٹی پہنچ گئی، ایک تیر آپ کی طرف گر گیا ہے، اور مختلف لوگ آپ کی طرف آتے گئے. لیکن سر آہستہ آہستہ کر کے ایون جو پتنگیں بھی کٹ کر آپ کی طرف گئی تھیں وہ واپس اب اسی صحن میں آ گئیں جہاں سے وہ کٹ کر گئی تھیں. تو سر یہ کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگ، میں نام نہیں لینا چاہوں گا کسی کا بھی اسپیسیفک، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی پارٹی میں گئے، آپ کی پارٹی میں انہوں نے بڑے، ایسے بھی لوگ ہیں جو بالکل انیشیلی فارمیشن کے وقت ساتھ ساتھ تھے مصطفیٰ کمال کے، آج وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے ہیں سر. دیکھیں میں بہت واضح کر دوں کراچی کی قوم کے لیے، ہمارے اپنے کارکنان کے لیے بھی، کہ دو ٹوک بعد لوگوں کا ہمارا یہ موقف پتہ ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ کمال ایک نظریے کا نام ہے. آپ بلیو کریں گے انیس قائم خانی بھی اس نظریے کے پیروکار ہیں. جب ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ اس نظریے کے پیروکار ہو سکتے ہیں تو وہ ہمارے آنے والا ہر ذمہ دار، ہر کارکن بھی مصطفیٰ کمال کے نظریے کا فالوور ہے. یہ تو ہے ہمارا بیسک. بات آ گئی آپ کی کہ لوگ آئے اور لوگ چلے گئے. کون سی سیاسی پارٹی ہے مجھے بتائیں، لوگ آتے نہیں چلے جاتے. ہمیں الیکشن ہارنے کا ایڈوانٹیج کتنا ہوا آپ کو اندازہ ہے؟ الیکشن ہار کے ہمیں فائدہ کتنا ہوا؟ الیکشن ہارنے پہ سے ہم پہ سے 2 الزامات ہٹ گئے. پہلا الزام کہ آپ کسی کے لائے گئے ہیں، الحمدللہ ڈرائیکن لگائی ہوئی، الحمدللہ اس الزام سے ہم آج انشاءاللہ فارغ ہو گئے. اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی ایجنڈے کے تحت اس شہر میں کام نہیں کر رہے تھے، اور اگر کسی ایجنڈے کے تحت تھے تو وہ ایجنڈا یہ تھا کہ کراچی میں نوجوانوں کی ناجائز جو کلنگ ہو رہی تھی اس کے خلاف ہمارا ایک ایجنڈا تھا، ایک نکاتی ایجنڈا تھا، اور الحمدللہ پی ایس پی نے اس میں کامیابی حاصل کی. بات بچی لوگ آئے اور لوگ چلے گئے. یہ بھی ہمارے لیے کتنی بہتری ہوئی کہ لوگ آئے اور ہمیں لوگ چھوڑ کے چلے گئے، اور الحمدللہ آج وہ لوگ مصطفیٰ کمال کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو مصطفیٰ کمال کے فالوورز ہیں، نہ کہ وہ کسی جیت کے. تو ہمارے لیے سر پارٹی میں شخصی جو پروجیکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. کہا جاتا ہے کہ صرف پوری پارٹی جو ہے نا پاک سرزمین پارٹی چیئرمین مصطفیٰ کمال کے ارد گرد گھومتی ہے. یعنی کسی بھی پارٹی کی تنظیم بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کی آرگنائزیشن، اس کا ایک اسٹرکچر، جو کہ جس طرح ماضی میں مصطفیٰ کمال صاحب کا جس پارٹی سے تعلق رہا ہے اس میں بھی ایک شخص کے باوجود بھی ایک پورے اسٹرکچر ہوا کرتا تھا، اور وہ اسٹرکچر بھی اس پارٹی میں اتنا ہی جانا جاتا تھا. تو سر جو آپ کی پارٹی میں عام لوگ جو ناقدین کہتے ہیں کہ اس پاک سرزمین پارٹی میں پارٹی اسٹرکچر کی بڑی کمی نظر آتی ہے. دیکھیں وہ جو ناقدین کی آپ بات کر رہے ہیں میں پھر وہیں بات آ جائے گی کیونکہ کراچی کی بات ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف، پاکستان دیگر پارٹیاں، دیکھیں بات یہ کہ دیگر پارٹیاں جو ہیں کراچی میں جو پیپلز پارٹی سیاست کر رہی ہیں، اس وقت بلاول بھٹو کے گرد گھوم رہی ہے. پی ٹی آئی کے دیکھیں اگر کوئی ووٹر ہے تو وہ پی ٹی آئی کا بیسکلی عمران خان کا فالوور ہے. اسی طرح اگر نون لیگ کا کوئی فالوور ہے تو وہ نواز شریف کا ہے. تو یہ بات تو کرنے والی نہیں ہے کہ آپ، میں نے آپ کو پہلے بات کلیئر کر دی کہ یہ ایک نظریہ مصطفیٰ کمال کا ہے، لوگ اس کے فالوورز ہیں. بات بچی جو سسٹم آج پی ایس پی کے اندر ہے، میں پاکستان میں چیلنج کرتا ہوں پورے پاکستان کی تنظیمی سیٹ اپ کو کہ جو تنظیمی سیٹ اپ اس وقت پی ایس پی کے پاس ہے، جو نیشنل کونسل اور سی سی کام کر رہی ہے اور جو وہ فیصلے کرتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بہترین اسٹرکچر یو سی کی سطح پہ کمیٹیاں ہیں ہماری، اور سب سے بہترین کراچی کے اندر اس وقت ہمارا پاک سرزمین پارٹی کا. چلیے ٹھیک ہے، آپ سے مزید گفتگو کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر.
ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی کے رہنما ہیں عظیم میمن صاحب, جن سے ہم بات کر رہے ہیں. اب میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو لاک ڈاؤن یا دھرنا ہونے جا رہا ہے, جس کا آغاز کراچی سے کیا جائے گا, ایک باقاعدہ قافلہ جائے گا, پاکستان پیپلز پارٹی نے اس قافلے میں اپنی حمایت کا اعلان کر دیا. یعنی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان ہوں گے وہ اس قافلے کا ساتھ دیں گے, اس میں شامل ہوتے رہیں گے. ہم جاننا چاہیں گے کہ پاک سرزمین پارٹی کا کیا اسٹینس ہے اس دھرنے کے حوالے سے. یعنی آیا اس دھرنے کی مخالفت کر رہے ہیں یا اس دھرنے کی حمایت کا اعلان ہے؟ دیکھیں, جہاں تک مولانا صاحب نے اناؤنس کیا کہ وہ آزادی مارچ کرنے جا رہے ہیں, جی, اور ہم آزادی مارچ کی بھرپور حمایت اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ ان کا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے. کوئی بھی پارٹی کوئی بھی شہر میں ملک میں کرنا چاہتی ہے, کوئی مظاہرہ, کوئی دھرنا, کوئی بھی, تو وہ اس کا اگر رائٹ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسے وہ کرنا چاہیے اور اسے روکنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ دھرنا کرنے کا جواز ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کیا اتنی ناکام ہو گئی ہے کہ اب دھرنوں کا وقت آ گیا ہے؟ سر, بات یہ نا کہ دھرنے کی سپورٹ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی اصولی طور پہ کیا مولانا فضل الرحمان یہ کام ٹھیک کرنے جا رہے ہیں؟ کہ آپ نے بات کی حکومت کی کارکردگی, حکومت کی کارکردگی پہ تو سوالیہ نشان بہت سارے ہیں کہ حکومت کے حالات تو اس وقت یہ ہیں کہ نہیں سر, لیکن میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی یہ جو دھرنے کا اعلان ہے, اس پہ پارٹی پالیسی کیا ہے؟ کیا مطلب سیاسی حق اپنی جگہ, سر سیاسی حق تو بہت سے احتجاج کا ہوتا ہے, لیکن اس قسم کا دھرنا کرنا, جبکہ ظاہر سی بات ہے پاکستان کے لیے کریٹیکل پیریڈ ہے, FATF سے پاکستان کو کلیئرنس نہیں ملی ہے, اگلے 4 مہینے پاکستان کے لیے بہت اہم ہیں. اگر سیاسی جماعتیں اسی قسم یا اسی طرح سے احتجاج کرتے رہیں, تمام مسائل چلتے رہے اور پاکستان اپنی اقتصادی جو اس کی صورتحال اس کو بہتر نہیں کر پاتا, تو خدا نخواستہ آئندہ آنے والے 4 مہینے کے بعد جو ہے بہت مشکل وقت بھی پاکستان کے اوپر آ سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ایسی صورتحال میں مصطفیٰ کمال صاحب اس دھرنے کی حمایت کر رہے ہیں یا اسے کنڈیم کر رہے ہیں کہ دھرنا نہیں ہونا چاہیے؟ میں آپ سے وہی بات کہوں گا کہ پاک سرزمین پارٹی کسی بھی قسم کے احتجاج کی حمایت کرتی ہے, اور میں اس احتجاج سے پاکستان کو نقصان کیوں نہ پہنچ جائے. میں آپ کو بات بھی پوری کلیئر کر دوں. اب بات اگر آگے آپ نے اتنے اسٹرکٹلی کوشچن کیا ہے تو میں آرگو بھی اسی طرح کا دینا چاہوں گا کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے دھرنے سے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دھرنے سے یہ حکومت جا سکتی ہے, یا اتنی ان کی ول ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم ناکام کر دیں گے وہ PTI کی گورنمنٹ کو, تو میری ان سے ایک گزارش ہے, مدبانہ گزارش ہے. حالانکہ ہم ان کی حمایت کرتے ہیں کہ وہ جمہوری ان کے رائٹ سے وہ یوز کریں, لیکن میری گزارش ہے کہ وہ دھرنا کرنا چاہتے ہیں اور حکومت ہی گرانا چاہتے ہیں تو اللہ کا واسطہ ہے میرٹ پہ بات کریں. لوگوں کی دعائیں لینا چاہتے ہیں, میں پورا ان پہ یقین کرتا ہوں کہ وہ ایمانداری سے نکلے ہوں گے. اگر ہم ان کی بات پہ یقین کرتے ہیں تو وہ میری ان سے گزارش ہے کہ وہ کراچی سے اسٹارٹ کریں, سندھ سے اسٹارٹ کریں, کیونکہ کراچی کے لوگ زیادہ مشکل میں ہیں, سندھ کے لوگ زیادہ مشکل میں ہیں. اگر وہ یہاں سے دعائیں لیتے ہوئے چلیں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کو کہیں جا کے اسلام آباد میں ان دعاؤں کے ساتھ کوئی کامیابی ہوگی, کیونکہ جو مشکل حالات جو سندھ گورنمنٹ نے کراچی کو اور کراچی گورنمنٹ نے سانپ اور کتوں کے آگے کراچی کو ڈال دیا ہے, کراچی کے لوگوں کو, اور ڈینگے کے مچھر کے آگے ڈالا ہوا ہے. یہاں ایسا لگتا ہے بیچارگی کی انتہا ہے کہ یہاں کا ایک عام آدمی, یعنی وہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس وقت یہ حال ہے کہ اس وقت سول اور عباسی ہاسپٹل کی گیس کٹ چکی ہے, بجلی کٹنے کے در پہ ہے, یہاں لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی ایشوز کی پالیٹکس کرنا چاہتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وسیم اختر صاحب یہ جواب دیں کہ بھائی یہ اتنا بڑا شہر جو ایک ملک کے برابر ہے کراچی, اس کا آج وہ میئر کہاں ہے اور وہ وسائل جو اسے دیے گئے ہیں, جیسا کہ نیم میں ان کا 36 ارب کا ایک کیس بھی چل رہا ہے. بھائی یہ اربوں روپے کے بجٹ اگر آپ ملے ہیں, آپ کے پاس آ گئے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم کراچی کی آواز بنیں, اور ہم کراچی کے لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بھائی وہ ہمارے ساتھ چلیں, ہم انشاءاللہ ان کا مقدمہ لڑیں گے اور کراچی کی انشاءاللہ آواز بنیں گے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے بہت زیادہ میئر کراچی وسیم اختر کو نشانہ بنایا جاتا ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سابق میئر خود وہ رہ چکے ہیں, لیکن سیاست سے زیادہ جو ہے نا وہ بعض دفعہ ذاتی کردار کشی بھی کی جاتی ہے بڑے حوالوں سے. کبھی کوئی ایسی بات کر دینا یا مطلب ذاتی تنقید کا نشانہ. آپ نہیں سمجھتے کہ اب ایز پارٹی چیئرمین مصطفیٰ کمال صاحب کو ان ذاتی جو نشانہ بنانا ہوتا ہے اس سے بالا تروں کی سیاست کرنی چاہیے؟ دیکھیں, میں آپ کو یہ بات وضاحت کر دوں آپ کی اس بات کی. دیکھیں, پاک سرزمین پارٹی اس میں کوئی کراچی بیس نہیں ہے. جیسے MQ مہاجر کی بات کر کے مہاجر بیس ہے, ہم تو بات کر رہے ہیں سندھ میں. پورے سندھ کے تمام اضلاع میں ہمارے آفیسز ہیں. اس وقت آج ہمارے بلوچستان عوامی پارٹی کے ایک ذمہ دار نے
پاکستان زمین پارٹی میں شمولیت کی ہے، شمس مینگل میں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن بات یہ ہم بہت آگے نکل گئے ہیں، ہم آگے کی بات کر رہے ہیں، ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں. لیکن آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ کراچی میں جب دیکھیں گھروں میں لوگوں کے پانی نہیں آ رہا ہوتا، اب لٹرلی لوگ اس وقت بچوں کا یہ حال ہے کہ اسکول سے آنے کے بعد وہ جب کین اٹھا کے پانی لینے جاتے ہیں نا تو پھر وسیم اختر پہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس پہ اٹیک کریں کہ بھائی آپ اگر رات کو پارٹیاں کریں گے تو بھائی یہ بچوں کا مستقبل کیا ہوگا. یہ بہت سیریس بات ہے، مطلب اس کو یہ نارمل بات نہیں ہے. اس کی دیکھیے سر، مطلب میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کرنے بیٹھا ہوا یہاں میئر کراچی وسیم اختر کو، لیکن ایک پارٹی چیئرمین کا کسی شخص کو اس کی ذاتیات پہ حملہ کرنا آپ سمجھتے ہیں زیب دیتا ہے، یا یہ کہ اس سے بالا تر ہو کے کراچی کی بہتری کی بات، کراچی کے عوام کے حقوق کی بات، یہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن صرف ایک شخص کو یا اس کے کردار کو نشانہ بنانا کیا یہ جائز ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی. اس وقت کینیڈا میں الیکشن ہوئے ہیں، پریزیڈنٹ جو ہیں وہ کینیڈا کے ری الیکٹ ہو گئے. جی، بڑی مشکل سے ہو گئے، کانٹے کا مقابلہ رہا ہے. بڑی مشکل سے، پتہ ہے کیوں ہوئے؟ مسلمانوں کے ہر دل عزیز. جی ہاں، بڑی مشکل سے وہ اس لیے ہوئے الیکٹ، بڑی مشکل سے اس لیے ہوئے کہ انہوں نے کسی ایک کی اٹارنی جنرل سے کسی کی سفارش کر دی تھی، وہ سفارش ان کے گلے آ گئی تھی. تو آپ سوچیں دنیا کہاں چلی گئی کہ ایک سفارش کرنے پہ آپ کے کینیڈا کے پریزیڈنٹ جب پھنس سکتے ہیں اپنے الیکشن میں. بڑی مشکل سے انہوں نے الیکشن ون کیا. تو آپ سوچیں کہ جو آدمی اتنے بڑے منصب پہ فائز ہو، کراچی کے اندر اتنا برا حال ہو، لوگوں کے گھروں میں نے جس طرح بتایا پانی نہیں آ رہا ہو، کہ الیکٹرک کی زیادتی سے بچے مر رہے ہوں، ہم نہیں پوچھ سکتے کہ میئر صاحب آپ پارٹیوں میں ہوتے ہیں رات کو اس شہر کا کیا ہوگا. ذاتیات پہ جانا پڑے گا، چونکہ ان کے پاس بہت اہم منصب ہے اور وہ باقاعدہ طور پہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں، پاور نہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ پارٹی لڑائی نہیں، یہ ایک سابق میئر اور ایک موجودہ میئر کی لڑائی نظر آتی ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پی ایس پی بہت آگے نکل گئی ہے. لوگوں کو اب لوگ دیکھیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پنجاب میں ہم نے کنونشن کیا ہے، ابھی لاہور کے اندر ہمارا ورکن کنونشن، ہم ان چیزوں سے ہم تو بہت آگے الحمدللہ. بلوچستان میں پارٹی، سندھ میں، انٹیریئر سندھ میں چلے گئے اور ہم آگے کا سوچ رہے ہیں پاکستان میں، اور مہاجر اور دیگر قوموں کو کراچی میں ایک یکجا کر کے آگے لے جانے کی بات کر رہے ہیں. وسیم اختر بیچ میں آ جاتے ہیں، وہ خود بیچ میں اس لیے آ جاتے ہیں کہ بھائی وہ ایک اہم منصب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور قابض ہوئے ہیں اس منصب پہ، جس کا کوئی کراچی کی عوام کو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کوئی مستفید نہیں ہو رہی. اگر کراچی کی عوام تو ضرورت کیا ہے؟ وسیم اختر نے تو ویسے بھی آپ دیکھیں وہ خود کہہ چکے ہیں کہ یا تو میں جیل جاؤں گا یا میں بھاگ جاؤں گا. تو وسیم اختر سے ہمیں ان سے کیا لڑائی لڑنی؟ جس شخص کا یا تو مقدر جیل ہو، یا جس کا مقدر یا تو وہ رشرت العباد کی طرح وہ کسی لندن یا کسی دبئی میں رہیں گے، ہمارا ان سے کیا لینا دینا؟ ہماری تو ایشوز کی بات ہے کہ بھائی آج کی ڈیٹ میں مجھے بتائیں کہ جو عباسی شہید ہاسپٹل کے ورکرز کو، وہاں کی انتظامیہ کو جو سیلریز نہیں گئی ہیں، وہ دھرنے پہ گئے ہوئے ہیں، ان کی سیلریز کون دے گا؟ اگر عباسی شہید کی گیس آج کٹ گئی ہے تو ان کی گیس یا بجلی کون بحال کرائے گا؟ ہمارا تو یہ آج کا سوال ہے اور ہم ان سے جواب مانگنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. عظیم ایمن صاحب، رہنما پاکستان زمین پارٹی، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ناظرین، اب یہاں تھوڑی سی باتیں، لاسٹ ایک اسٹوری لینا چاہوں گا، وہ ہے فوڈ پانڈا کے حوالے سے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں فوڈ پانڈا جو ہے وہ چونکہ ایسی پروموشنز یا ایسی آفر دیتا ہے جو کہ دوسرے ریسٹورنٹس پہ ڈائریکٹلی بھی اویلیبل نہیں ہے، اس لیے مبینہ طور پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فوڈ پانڈا کی یہ کمپنی باقاعدہ ریسٹورنٹ سے یہ معاہدہ بھی کرتی ہے کہ اگر وہ معیار گرا کر بھی سپلائی کرنا چاہیں تو سپلائی کریں، تاکہ ان پروموشنز یا ان یہ جو خاص طور پہ سیل لگائی ہوئی ہوتی ہے اس میں لوگوں کو کھانا پرووائڈ کیا جا سکے. دوسری جانب فوڈ پانڈا کی جو رائڈرز ہیں ان کی تنخواہوں میں کٹوتی کی جا رہی ہے، بونس نہیں دیا جا رہا، انہیں تنخواہیں نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے وہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں. ہم نے کل بھی یہ اسٹوری اٹھائی تھی اور ہماری کوشش ہے کہ ہم فوڈ پانڈا کے جو ارباب اختیار ہیں ان سے بات کریں اور ان سے جانیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ فوڈ پانڈا کے جو رائڈرز ہیں ان کے ساتھ یہ ناانصافی کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہیں سراپا احتجاج بننے پر اور سڑکوں پر آ کر دھرنا دینے پر. بہرحال ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.